बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दो लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। आज का हमारा मौजू है कि बार्सिलोना के करीब एक छोटा शहर है जिसे आप कस्बा भी कह सकते हैं, रूबी उसका नाम है। वहाँ पर पाकिस्तानियों की एक तादाद मौजूद है जो मुख्तलिफ़ कारोबार से मुंसलिक है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ भी हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं, लेकिन कुछ छोटे बड़े अपने कारोबार भी लोग कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों वहाँ पर एक पाकिस्तानी को एक डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। उस कत्ल के बाद क्या सूरत हाल है, अब तक जो पाकिस्तानी सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा हैं वो क्या सोच रहे हैं, और हमारा पाकिस्तान का जो यहाँ पर हुकूमती अदारा है वो इस वक्त तक क्या कारकर्दगी दिखा रहा है। हमने गुज़श्ता सालों में देखा है कि जब इस तरह का कुछ सानेहा होता है, कोई कत्ल होता है या इस तरह कोई लड़ाई झगड़े में या किसी के साथ कोई मामलात बिगड़ जाएं, तो उस सूरत में जो कत्ल हो जाए इंसान, तो उसके मामलात बहुत गंभीरता होते हैं। उसकी डेड बॉडी एक प्रोसेस के ज़रिए गुज़रती है और उस प्रोसेस को 2.5 से 3 माह तक लगते हैं कि वो रिलीज़ की जाती है। जज है, पुलिस है, कई मामलात हैं उसमें, जो जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक वो डेड बॉडी वर्सा के हवाले नहीं की जाती। और इस तरह जिनका वो शख्स कत्ल होता है या जाँ बहक हो जाता है, उसके जो लवाहिकीन हैं, उसके घर वाले जो हैं, वो जब तक अपने प्यारे को अपने हाथों से तदफीन नहीं कर लेते उस वक्त तक वो रोज़ाना जीते और रोज़ाना मरते हैं। इसलिए अक्सर कोशिश रहती है कि इस तरह का सानेहा हो जाए तो पाकिस्तान में उनके लवाहिकीन को उस वक्त तक इल्म ना हो जब तक यहाँ पर कानूनी मामलात क्लियर ना हो जाए, और 1-2 दिन का वक्फा रह जाए कि मैयत पाकिस्तान पहुँच जाएगी तो उन्हें कायल कर लिया जाता है, बता दिया जाता है कि इस तरह ये मामला हुआ है और आपका बेटा, भाई, खावंद इस तरह एक लड़ाई के अंदर अपनी जान गंवा बैठा है, तो उसकी डेड बॉडी फलां दिन आ रही है। तो ये एक तरीक़ाकार हमारी अपनी कम्युनिटी का रखा हुआ है कि घर वालों को ज़रा परेशानी ना हो। अभी जो कत्ल हुआ है रूबी के अंदर, हम उस पर बात करेंगे। इससे कबल भी मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनका हमने कोई मंतकी अंजाम नहीं देखा। हमारे सरकारी अदारे की जानिब से भी बहुत बुलंदो बांग दावे किए गए, लेकिन मैयत के पाकिस्तान पहुंचते ही वो दावे के दावे रह गए, वहीं पर धरे के धरे रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। शायद हम यही सोचते हैं कि हमारी इतनी ही जिम्मेदारी थी कि हम पाकिस्तान पहुंचा दें। मैयत पाकिस्तान गई, लवाहिकीन ने उसकी तदफीन कर दी और हम बरीउल ज़िम्मा। लेकिन क्या रियासत सिर्फ इस हद तक है? क्या रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, हमारे रियासती नुमाइंदों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मैयत को पाकिस्तान पहुंचा दें? आज के हमारे पैनल में मौजूद हैं मारूफ समाजी शख्सियत हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें कोविड के दौरान मैयतों को पाकिस्तान भिजवाने और दीगर खिदमात के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिया गया दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। इस पर भी बात करेंगे कि क्या वो सर्टिफिकेट उन तक पहुंच गया है कि या अभी रास्ते में है। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं पाक कतलान फेडरेशन स्पेन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। मैयतों के हवाले से चाहे उनकी जो कीमतें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अखराजात उठते हैं, उनमें कमी लाने के हवाले से हो, जनाज़गाह के हवाले से हो, मसाजिद के अंदर जनाजे का इनाकाद करना, जबकि पहले इनके जो अपने यहाँ पर स्पेन के अंदर जिसको तनातोरियो कहते हैं उसके अंदर ही नमाज जनाजा किया जाता था। लेकिन एक वक्त है 1.5-2 साल का अरसा होने को है कि अब मसाजिद के अंदर भी इजाज़त है कि आप अपनी मैयत को मस्जिद के अंदर लेके आ सकते हैं। लेकिन कुछ मसाजिद अभी भी ऐसी हैं जो नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकारी हैं, लेकिन अक्सरियत में नमाज जनाजा हो जाता है। लोग अपने प्यारों को मस्जिद के अंदर लेके आते हैं, वहाँ बावज़ू और सफ़ों पर
کھڑے ہو کر صفوں میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے۔ میرے تیسرے مہمان EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے صدر ہیں کامران خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ساری خدمات مقامی اتھارٹیز سے بات کرنی ہو، مقامی اتھارٹیز کے اور پاکستانی کمیونٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ہو تو کامران خان صاحب سے بہتر اور ہمیں کوئی شخصیت نظر نہیں آتی۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے حاجی نوید بڑائی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اس قتل کے محرکات کیا ہیں، اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اسپین کے اندر یہ پرتشدد جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری طرف سے تمام معززین اور جو میرے دوست اس پینل میں موجود ہیں اور جو ہمارے بہن بھائی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میری طرف سے ان کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ اس پہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ یہ جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں اور آئے روز ایسے معاملات ہو رہے ہیں، ایک تو یہاں پہ بے روزگاری کی پرابلم ہے، دوسرا کچھ ایسے ملکوں کے یہاں پہ لوگ آ چکے ہیں جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں، اور خاص کر کے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ایسے واقعہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں یونٹی نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی ہمارے اس سے پہلے بھی یہ پہلا نہیں ہے، مجھے بڑا یاد ہے، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، خالد بھائی اس وقت میرے ساتھ ہے، یہ بھی اس میں تھے، ظفر صاحب بھی اس میں تھے، راجہ شعیب ستی، جدھر ان کا پہلا دفتر تھا نا تقریباً ہسپتالت میں، اس کے پیچھے ایک دکان تھی راجہ نعیم صاحب کی، وہاں پہ ایک لڑکا قتل ہوا تھا لتینوں، اور کامران بھائی ہم سب اس وقت اس دفتر میں بیٹھ کے، وہ بلکہ سارا پروٹیسٹ کا سسٹم یہ وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں یونٹی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ایک نہیں اکٹھے نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی بیچ میں آ جاتے ہیں جو وقتی طور پہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں معاملات، اور سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ابھی یہ واقعہ ہو رہے ہیں یا ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ چوریاں کرتے ہیں، اور یہاں پہ قانون میں بہت زیادہ نرمی ہے۔ میرے بھائیوں کو بھی پتا ہے 300 یورو تک اگر کوئی چوری کر جاتا ہے تو اس کی تقریباً کوئی FIR نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اگر اس سے بڑی بھی سزا ہوتی ہے کوئی ہو بھی تو جو FIR کٹانے والا ہے وہ لیٹ عدالت سے باہر نکلتا ہے، ملزم جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، یعنی کہ قانون میں لچک بہت زیادہ ہے۔ تو حاجی صاحب قانون میں جو لچک ہے اس کا چور اور ڈکیٹ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ان کو یہ اویئرنیس نہیں ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی چھوٹی موٹی چوری ہوتی ہے تو اس پر مزاحمت نہ کریں، 300 تک کی چوری جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، کوئی بندہ چیز اٹھا لیتا ہے تو اس کو جانے دیں، اس طرح کی اویئرنیس کیوں نہیں دیتے ہم اپنے لوگوں کو کہ جان بچائیں، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ آپ اس پر میں اکثر آپ کو سنتا ہوں، آپ لوگوں کو اس طرح کی بات بتاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم زیادہ لوگوں تک اس بات کو نہیں پہنچا سکے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اور خالد بھائی یا کامران بھائی یا چند لوگ باتیں کرتے ہیں تو نیچے جو کمنٹس کرتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کتنے عجیب سے جو فیس بک پہ صرف دانشوار ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بار بار ریکویسٹ ہے کہ ہر ایک دکان کی آلریڈی انشورنس ہوئی ہے، سگورو ہے، آپ کے پاس اگر کوئی ڈکیٹی کرتا ہے تو دفع کرو اس کو، مت اس کے پیچھے بھاگو، ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، آپ اس کی کاپی لو، FIR درج کراؤ، سگورو کے پاس جاؤ، ان سے ریکلامار کرو، اپنے پیسے لے لو۔ آپ کی 5 چیز کی چیز ہے تو سمجھتے آپ کا زیادہ نقصان ہے، اگر پہلے تو آپ کو اتنی لینے چاہیے، آپ کو وہ 5 نہیں تو 10 دن میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیجئے۔ اس کے پیچھے بھاگنے کا یہی رزلٹ نکلا کہ ہم 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک نوجوان جس کی فیملی کے 10 بندے اس پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، وہی ان کا کمانے والا تھا، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا، جو ادھر سے پیسے بھیجتا تھا، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اس کی وائف ہے جو اس کی نظر ہو گیا۔
جی بالکل حاج صاحب، آپ کی بات بہت حد تک درست ہے کہ ہم ہر بات کو مذاق میں لے لیتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ سیریس انداز میں لینی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ حافظ سبحان صاحب کا بیٹا بھی لیپ ٹاپ کی کھینچا تانی میں وہ بھی یہاں پر شہید ہو گیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہماری لڑائی ہوئی ہے اور بندہ جان سے گیا. خالد شہباز چوہان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. ان محرکات پر کیا حکومت بالکل خاموش ہے کہ چوروں کو اتنا کھلا چھوڑ دیا گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب، خان صاحب اور جتنے بھی ہمارے دوست یوٹیوب پہ سب کو میرے السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا میڈیا، ہم سب لوگ پھر ایک دفعہ متحرک ہو جاتے ہیں. جو بھی کووڈ کی بات صورت ہے، جیسے حاجی صاحب نے بھی بتایا کہ بے روزگاری، ٹینشن اور بہت سی ایسی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو یہ جو ہے مشکل دور ہے. یہ صرف اسپین کی نہیں بلکہ میں پوری دنیا کے اندر حالات اس وقت اس قسم کے ہو گئے. لوگ اس ٹینشن میں، چھوٹی موٹی چوریوں میں وہ ملوث ہو رہے ہیں، اور دن بہ دن باشنا کے آپ حالات دیکھتے ہیں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میرے خیال میں شاید ہی کسی اور ملک کے اندر، کسی شہر کے علاقہ جتنے باشنا اور اس کے گرد و نواح کے خراب ہوئے ہیں. غربت حالانکہ سب کہیں پہ آئی ہے، حالات کووڈ سب جگہ پہ آیا، لیکن گورنمنٹ جو ہے یہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے جو اپنی ذمہ داریاں وہ ٹھیک طریقے سے پوری نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے اس قسم کے حادثات پیش آ رہے ہیں. باقی جو اصل بات جو ہمیں ایز اے سوشل ورکر اور ایز اے کمیونٹی کے اندر جو موو کرنے والے لوگ ہیں، جو سب سے بہتر، جس طرح آئی صاحب ہو گئے، شعیب ستی صاحب سے سب یہ کہتے تھے کہ اپنی انشورنس کروائیں اپنی، تاکہ آپ کی باڈی آپ کی جب فوت ہو تو چندہ اکٹھا نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک اویئرنیس تھی جو ان دوستوں نے لوگوں تک پہنچائی، اور اب میرے خیال میں بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں، لیگل لوگ ان کے پاس ڈاکومنٹ ہے، کہ جن کی انشورنس یا کسی کمیٹی کے اندر اندراج یا کوئی ایسا نہیں ہے. پھر بھی کچھ لوگ ہیں لیکن اب ان کی تعداد میں کمی آئی ہے. تو یہ بار بار کہنے سے، یہ بار بار کرنے سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں. اسی طرح سے اس قسم کے حادثات جو ہیں ان کا روکنا تو میرے خیال میں بہت ہی آسان ہے. جو واقعہ روبی میں پیش آیا ہے، کس قسم کے واقعہ، یا حافظ سبحان صاحب کے بیٹے کا واقعہ، یا وہ جو اسپتالیت میں جیسا رائے نعیم صاحب کی شاپ پہ، اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کو روکنا آپ کے ہاتھ میں ہے. بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگلا جو اتنا پریشان دکان کے اندر آپ پہ اٹیک کر دیا بغیر لڑائی جھگڑے ہو گیا، وہ تو چلے ایک ایسا ہوتا ہے، یا وہ آیا اس مقصد کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر چوری کرنے کی نیت سے وہ آیا ہے تو چوری کر کے وہ جا رہا ہے، تو میرے خیال میں اپنی جان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی دکان کی انشورنس ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے مالک کو کہیں کہ اس کی انشورنس کروائے، اپنے سیکیورٹی کیمرے لگوائے. جہاں پہ ہم دکان پہ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں کہ روبی کے اندر جو دکان جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ سیکیورٹی کیمرز نہیں ہیں. تو آج کل تو کیمرے بہت سستے ہیں، اپنے لوگ لگانے والے ہیں، 250، 300، 400، 500 جتنے بھی ہے، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. انشورنس آپ نے کروائی ہوئی ہے. اس کے بعد اگر اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جو ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہے، کسی بھی پہ اس میں یہ نہیں کہوں گا کوتاہی کسی پہ ڈالی جائے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہو گیا ایسا واقعہ، یا اس قسم کے واقعات کو روکنا ہمارے جتنے بھی دوست ریسٹورینٹ، شاپس، اور خاص کر وہ شاپ جو رات لیٹ تک کھلتی ہیں، وہاں پر سختی سے اپنے ورکر کو، یا آپ خود کام کر رہے ہیں تو اس بات کو ضروری بنائیں کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، چور اگر لے کے بھاگ گیا، تو آپ اپنی انشورنس کو کلیم کریں، اپنی انشورنس لیں. جی بالکل خالد، آپ کی بات درست ہے کہ ہم بہت سارے سیکیورٹی کے معاملات میں لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہم ہزاروں یوروز، لاکھوں یوروز اپنے کاروبار پر لگا دیتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اس پر تھوڑی سی ہم لاپرواہی، کوتاہی لگائیں، اور اپنی لگانے کے بعد اس سے آپ بہت دور اثرات جو ہیں وہ اس کے لے سکتے ہیں اور اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. جی بالکل. کامران خان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. جب اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، جس طرح حاجی صاحب نے بھی اشارہ کیا اور خالد نے بھی اشارہ کیا کہ ہم وقتی طور پر متحرک ہوتے ہیں، کیا ہماری کمیونٹی اس طرح کا رد عمل دیتی ہے؟ دیکھیں کمیونٹی رد عمل، دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ ہوتے ہیں حادثات. کمیونٹی رد عمل یہی ہے کہ آج بات ہو رہی ہے، اس کو ہم کنٹینیو بات کرتے رہیں گے کہ دکان کے اندر اپنے کیمرہ لگوائیں، کسی کے پیچھے نہ جائے، یہی بات کر سکتے ہیں. جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں کمیونٹی متحرک ہو یا نہ ہو، یہاں کا عدالتی، دیکھیں ہم نے روبی میں پروٹیسٹ کی تو وہ روبی میں پروٹیسٹ اس لیے کی کہ گورنمنٹ یا جو لوکل لوگ وہاں پہ جو باہر نکلے وہ اس لیے نکلے کہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے. حادثہ ہو گیا،
لیکن سیکیورٹی کی صورتحال بارسلونا میں کیونکہ بہت خراب ہے، لوگوں کے نکلنے کا مقصد یہی تھا کہ گورنمنٹ سے اس چیز کا کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ان کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ کسی اسپینش کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے. سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. پروٹیسٹ بھی اس لیے، گورنمنٹ پہ پریشر بھی اس لیے کہ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال ٹھیک. باقی رہ گئی یہاں کی بات، جو قصوروار ہے اس کو پولیس پکڑتی بھی ہے، اس پہ جو ہے وہ کیس بھی چلتا ہے، جو اس کی متعلقہ دیکھیں سزا تو پھر قانون میں جو ہے اسی طریقے سے ملنی ہے، تو وہ سزا بھی ملتی ہے. جی بالکل خالد، ہم آگے بڑھیں گے. کامران خان سے پوچھیں گے کہ جس طرح رد عمل مقامی کمیونٹی نے دیا، جیسے خالد کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیفر کردار کی بات نہیں کی، انہوں نے سیکیورٹی کی بات کی ہے کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے، ہمیں سیکیور حکومت سیکیور کرے. ہمارے ہاتھوں سے جو موبائل چھین لیے جاتے ہیں، ہماری چیزیں چھین کے لے جاتے ہیں، لوگ جان سے مار دیے جاتے ہیں. تو وہاں پر میں نے دیکھا، میں خود وہاں اس پروگرام کے اندر تھا، اس احتجاج کے اندر تھا، کم و بیش 600 کے قریب جو میں نے اسٹیمیٹ کیا، وہاں پر دیکھا لوگوں کو، جو ایک پیمانہ ہے لوگوں کے گنتی کا، اس کے مطابق میرے اندازے کے مطابق 600 سے زیادہ لوگ تھے، اور وہ سارے کے سارے اسپانش تھے، اور ہم بالکل بہت کم تھے. میں وہ فگر ہی نہیں بتاؤں گا کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنے کم لوگ تھے. کیا ہمارا رد عمل ٹھیک تھا یہ؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. محترم حاجی نوید بیٹھے ہوئے ہیں، خالد شہباز چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے تمام حاضرین. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی تمہید یہ باندھوں گا کہ یہ جو ہفتہ ہے نا، تو یہ قیامت کا ہفتہ تھا پاکستانی کمیونٹی کے لیے، ہمارے لیے. سعید عباسی صاحب کا ہارٹ اٹیک، تینوں کے مشترکہ دوست ہیں، چاروں کے، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے مشترکہ دوست ہیں. پھر میاں عرفان صاحب کے جوان سالہ بیٹے کا معاملہ ہوا، حاجی صاحب نے اپنے ہاتھ سے ہینڈل کیا ہے سارا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت بڑا صدمہ. تیسرا یہ واقعہ ہوا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے رحلت فرما گئے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. لیکن یہ جو 3 واقعات ہیں، یہ پے در پہ ایسے واقعات ہیں کہ اس کمیونٹی کو مطلب ہلا کے رکھ دیا. فیس بک ہماری بالکل ویران ہو کے رہ گئی کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں، مطلب ہر بندہ اتنا افسردہ رہا کہ مت پوچھیں آپ. اب آ جاتے ہیں روبی والے واقعے کے اوپر. ڈاکٹر صاحب انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. جس طرح میرے دونوں بھائیوں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ معاملات کے اندر بالکل ہی جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے، جبکہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. اگر آپ احتیاط کریں تو آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا کول ڈاؤن رہیں، تھوڑا سکون کا مظاہرہ کریں، یہاں آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی بندے کو، میری دکان، ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کاروبار سے منسلک ہیں، حاجی صاحب بھی وہی کاروبار کرتے ہیں میں جو کرتا ہوں. اگر یہاں آپ کسی بندے کو پکڑ لیں اور اس کے پاس سے کوئی چیز نکل آئے، کافی نکل آئے، کوئی بھی چیز، شیمپو نکل آئے، وہ بندہ اگر وہ نکال کے آپ کے مسترادور پہ رکھ دے نا، تو اس کا مطلب ہے معاملہ ختم ہو گیا، وہاں پولیس کال نہیں کر سکتے. اور اگر وہ لے گیا تو وہ چوری ہو گئی. اب آپ سوچیں کہ اس طریقے کا جب قانون لاگو ہوتا ہو تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے آپ اس کو نہیں پکڑیں. باقی میرے دوست نے اس کا پروسیس بتایا، حاجی نوید صاحب نے، کہ کس طریقے سے پروسیس ہے. آپ جائیں، انشورنس دیں، 1 مہینے کے اندر سارا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں، فوراً ریئیکشن کہتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. بھاگنے والے کے پاس مجبوری ہوتی ہے کہ یار میں پکڑا گیا اگر تو عدالت کا نظام، یہ وہ جو بھی صورتحال بنے گی، لمبا پھنس جاؤں گا. تو وہ پھر میکسیمم ریئیکشن پر آتا ہے. اور اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ وہ لڑکا نکلا، بھاگا، بھاگنے کے بعد ان کو لگا کہ اب وہ پکڑے جائیں گے تو انہوں نے ریئیکٹ کیا تو ہمارا بھائی جان سے چلا گیا. اچھا، مقامی آبادی. ڈاکٹر صاحب بڑے شہر جو ہوتے ہیں، بارسلونا جس طرح ہے، بارسلونا کے اندر بہت مطلب وائڈ ایک بڑا سٹی ہے، بہت سارے حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں وہاں پر. تو وہ اس کا نوٹس اس طرح نہیں ہوتا جس طرح چھوٹے علاقوں کا ہوتا ہے، جس طرح مونتمیلو ہے یا روبی ہے یا قریب کے جتنے بھی علاقے ہیں. یہاں پر آبادی بہت انٹرلنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی 2-3 پلاسے ہوں گے، ایک راملہ ہوگا، ایک مین جگہ ہوگی، تو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں پر. تو وہ سارے کے سارے لوگ، اس لیے ہم یہ ہمیشہ سے جو فیڈریشن ہے اور ایسوسیشن جو کام کر رہی ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ مقامی آبادی کے ساتھ انٹرلنک ہوں. آپ انٹرلنک کیسے ہوں گے؟ ایسوسیشن کے تھرو ہوں گے، فیڈریشن کے تھرو ہوں گے. اب جس طرح ہمارے اگر جو دوست ہیں، اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، حاجی صاحب کو قرطبہ جانا پڑتا، صحیح ہے، چلے کوئی اسپیسیفک پوزیشن میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن مقامی طور پہ مقامی ہی لوگ آئیں گے. یہاں میں دیکھ رہا ہوں فیس بک کے اوپر کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار فلاں صاحب نہیں پہنچے اور فلاں صاحب نہیں پہنچے. یار جو پہنچے وہ تو پہنچے نا. یہاں تو پورا کا پورا بارسلونا طلحہ کے معاملے کے اندر میاں عرفان کے بیٹے کے لیے ترغنہ پہنچ گیا. تو سوچیں آپ، 100 کلومیٹر کا فاصلہ بھی اس کمیونٹی نے طے کیا. لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ جس مقامی آبادی میں رہتے ہیں ان کے ساتھ انٹرلنک ہو. اور انہوں نے یہ بات یہ کری ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طریقے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مقامی آبادی، یہاں ایک سمبولک ویلیو ہے کہ آپ جو ایڈمنسٹریشن ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو فورن پبلک کے کانٹیکٹ میں آتی ہے، وہ آپ کی بلدیہ ہے.
تو بلدیہ کے دفتر کے سامنے آپ نے جا کے احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے, اور مقامی آبادی آئی قطع نظر اس بات کے کہ وہ پاکستانی تھا, مروکی تھا, وہ کوئی بلانکو تھا, نیگرو تھا یعنی کالا تھا, گورا تھا, افریقن تھا, انہوں نے کہا وہ ہمارا شہری تھا, یعنی ہمارے درمیان میں رہتا تھا, ہم ان کے لیے آئیں گے, اور وہ بہت بڑی تعداد میں آئے. اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کیونکہ ان کو اپنی اتھارٹی پہ مکمل اعتماد ہے کہ پولیس ایک انویسٹیگیشن بالکل فیئر انویسٹیگیشن کرے گی, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ آئندہ اس واقعات کو اوائڈ کیا جائے. اس طریقے کے معاملات جب بھی ہوں, پولیس کہاں ہیں, اپنے کیمروں کا نیٹ ورک بڑھائیں, پولیس کا نیٹ ورک بنائیں, اور اس طریقے کے جو وائلنٹ لوگ ہوں ان کو جو ہے آپ انڈر لائن کریں اور ان کے اوپر نظر رکھیں. جی بالکل. اب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست, جو اس وقت 2 لائیو سیٹنگ پر ڈاکٹر قمر فاروق کے یوٹیوب چینل اور دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو جا رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ڈالڈا, ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے. آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے. ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے. مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388. اسپین میں واقع کرتبہ ریسٹورانٹ, پاکستان سے میلوں دور پاکستانی کھانوں کا بہترین مرکز. لذیذ مکس گرلز, عمدہ کڑھائی ڈشز اور بہت ساری روایتی ڈشز آپ کے لیے خاص تازہ تیار کی جاتی ہیں. بہترین سروس اور خوبصورت ماحول, تو جب بھی یاد آئے وطن کی ضرور آئیں کرتبہ ریسٹورانٹ. یاد رہے ہماری کوئی اور برانچ نہیں. باقی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز, آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید, نیشنلٹی, فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں. ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں. کاغذات اور سیدھا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات, آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں, بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم. باقی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں, پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں. ہمارا پتہ ہے اگر آپ اسپین میں رہتے انشورنس کروانا چاہتے ہیں تو کاتالانہ اوسیڈنتے انشورنس کمپنی کے نمائندے قاضی احسان الحق سے رابطہ کیجیے. انشورنس میں اعتماد کا نام. آپ گھر, گاڑی, صحت, کاروبار, میت کی آبائی وطن تدفین اور زندگی کی انشورنس اعتماد کے ساتھ اپنی زبان اردو میں مکمل تفصیلات جاننے کے بعد کروائیں. تو ابھی رابطہ کیجیے قاضی احسان الحق سے. پردیس میں دیس کی مٹھاس لیے گزشتہ کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش مٹھائیاں صرف المدینہ سویٹس اینڈ بیکرز کی. آپ بارسلونا, بازلونا اور سانتا کلوما کہیں بھی رہتے ہیں, خوشی کے موقع پر المدینہ سویٹس اینڈ بیکرز کی مٹھائیاں آپ کی مسرتوں کو کریں دگنا. بیکری کی تمام پروڈکٹس کے ساتھ خستہ فاسٹ فوڈ بھی دستیاب ہیں. ہمارے فون نمبرز اور ایڈریس. آواز بلند ہوگی تو ہوں گے مسائل حل. نشاندہی ضروری ہے, آج ہو یا کل ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز پاکستان کے متعلقہ اداروں تک. پروگرام آواز دوست, تارکین وطن پاکستانیوں کا اپنا پروگرام. دیکھیے ڈاکٹر قمر فاروق اور جواد احمد چیمہ کے ساتھ پروگرام آواز دوست. خرابی کی وجہ سے ہمیں بہت سارا وقت ہمارا ضائع ہوا ہے. ہم پروگرام کو وہیں سے جاری شروع کریں گے جہاں سے ہمارا پروگرام بند ہوا تھا. حاجی نوید بڑا صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے پہلے حصے میں تو یہ بات کی ہے کہ محرکات کیا تھے اور پاکستانی کمیونٹی کو کون سی وہ احتیاطیں ہیں جو کرنی چاہیے.
اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ابھی صورتحال کیا ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے، جبکہ ہم جب دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے گزشتہ سالوں کے اندر تو 2 ڈھائی 3 ماہ تک اس طرح کے کیسز میں لگتا ہے. تو اب کیا صورتحال ہے؟ کیا ابھی بھی لواحقین کو 2 ڈھائی اور 3 ماہ انتظار کرنا پڑے گا؟ اور جو ہمارا سرکاری ادارہ یہاں پر اس کا کیا کردار ہے ابھی تک یہ اس میں؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اس کے فیملی مطمئن ہے، تقریباً سارے معاملات اس کے وہ مکمل ہو چکے ہیں. ڈیڈ باڈی میں نے ریسیو کر لی تھی، غسل دے دیا ہے. ابھی فیملی کی ابھی بھی لواحقین کو 2 ڈھائی اور 3 ماہ انتظار کرنا پڑے گا؟ جی نہیں، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں. میرا تو اگر وہ 2 دن پہلے سے این او سی کا لیٹر کی ریکویسٹ کر رہا تھا لیکن نہیں ملا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی. اگر مل جاتا، دوسرا فیملی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے کچھ عزیز جانا چاہتے ہیں، تو اگر وہ این او سی لیٹر مل جاتا تو میں نے کل ایئرپورٹ پہ پہنچوا دینی تھی، جمعرات سے ادھر سے چلی جانی تھی. نہیں حاج صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں این او سی کے بارے میں، تو کیا این او سی کے ملنے میں کوئی پرابلم تھی آپ کو؟ کیا وجہ ہے این او سی بھی نہیں مل رہا آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً بارسنیتا کے واقعہ سے پہلے ہی، بلکہ کہہ لے کچھ اور، میں کبھی این او سی لیٹر لینے نہیں گیا. این او سی لیٹر فیملی لینے جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کیا، کیونکہ آج بھی صبح میں 9 بجے سے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز این او سی لیٹر مجھے دو، این او سی لیٹر مجھے دو. وہ کہہ رہے جی ہم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو تقریباً میرے خیال سے 4 بجے کے لگ بھگ آج ملا. پتہ نہیں کیا معاملات سی، وہ پرنٹر خراب تھا. یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے یا پہلے بھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی اس کیس میں تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کیس عام ہوتے ہیں، اس میں اتنا ہائی لائٹ کیس نہیں ہوتا. یہ کیس ایک ایسا کیس تھا جس میں ہر طرف سے پوری پاکستانی کمیونٹی پریشان تھی. ساری پاکستانی کمیونٹی کی نظریں اس پہ لگی ہوئی تھی کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، کتنے دن میں یہ میت ملے گی. وارثین بھی پریشان تھے. تو میری جو سوچ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، کیونکہ آج تک مرڈر کیس کی جو قتل ہوتا ہے اس کی 3 دن کے اندر وقوع کے 3 دن کے بعد آپ میت کو حاصل کر لیتے ہیں. اس کے معاملات کافی سارے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مجھے نہیں پتا اس میں وہ فیملی کو انہوں نے کیا ہوا ہے یا فیملی خود نہیں لے کے آنا چاہتی تھی، مجھے بہرحال پتہ نہیں. لیکن آج 4 بجے الحمدللہ این او سی لیٹر کی مجھے انہوں نے واٹس ایپ کی ہے تقریباً 4 بجے کے لگ بھگ. ابھی تو ڈیڈ باڈی بالکل اوکے ہے. انشاءاللہ اللہ میرے کو کے حکم سے جمعے کو جنازہ ہے صبح 10:30 بجے کا ٹائم دینا. کہاں پر حاج صاحب کہاں پر جنازہ ہو رہا ہے؟ جی روبی میں ہو رہا ہے. میں ابھی کچھ دیر بعد آپ کو بھی وہ سینڈ کرتا ہوں ڈریس، اور دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ باوضو ہو کے آئیں اور مارکس وہ لازمی ساتھ لائیں اور باوضو اور وقت کی پابندی کرے. 10:30 بجے ادھر آ جائیں. اجازت آج مل گئی تھی، جنازے کے لیے جگہ کا ہال کا بندوبست ہو گیا تھا. تو سارے معاملات کلیئر ہیں. حاج صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میت کو پاکستان پہنچانے کے لیے جو اخراجات آ رہے ہیں وہ آپ کمیونٹی سے کلیکٹ کر رہے ہیں یا ہمارا سرکاری ادارہ جو یہاں پر ہے کونسل خانہ وہ ادا کر رہا ہے یا ان کے لواحقین کر رہے ہیں؟ یہ اخراجات جو ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی توسط سے پوری پاکستانی کمیونٹی کو آج کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. وہ سب دوست سنیں اور آگے بھی شیئر کرے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے دوسرے دن صبح مجھے سیڈ پہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ مجھے سیڈ پہ کر دیا تھا. کیوں؟ لیکن وجہ کیا تھی؟ مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی. فیملی جو اس کا ماموں ہے، جو اس کیس کا مدعی ہے، اور پاکستان جو بندہ ہے وہ میرے ساتھ تھے. باقی تقریباً ساری فیملی کو کس نے ان کو پریشان کیا، کیا ہوا، کیوں انہوں نے کہا کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے.
مجھے انہوں نے کہا کہ جی کونسلیٹ سارا کیس ڈیل کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا جی اچھی بات ہے, آپ کا معاملہ حل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم بل دیں گے. پتہ نہیں کونسلیٹ نے کسی سے کہا ہے نہیں کہا, مجھے نہیں کہا, لیکن فیملی کے آپس کے اندر جو معاملات چل رہے تھے وہ, میں نے ڈاکٹر صاحب سوچا کہ یہ کیس ہے, یہ بھی سیاست کی نظر نہ ہو جائے. جیسے پہلے آپ تقریباً سال ڈیڑھ کے اندر 2 واقع ہوئے ہیں, اور بھی ہوئے, لیکن 2 جو میری نظر میں ہیں ان کو 3-3 4-4 ماہ لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا خدا ترسی کی, وہ بار بار روتے تھے اور بار بار مجھ سے ریکویسٹ کرتے بھائی آپ نہ پیچھے جائیں, آپ نہ پیچھے جائیں, بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے تناتوریو بھی چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار کوئی بات نہیں آپ کر لیں, اس تناتوریو نے جو سروس دیا ہے اس کا 400 بنتا ہے, 500 وہ مانگتے ہیں, کیونکہ میں نے تو وہ دینا ہے, وہ بڑے اچھی سروس دی ہے, آگے بھی کام کرنا ہے تو میں تو کروں گا, لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرتا, جیسے آپ فیملی ممبر سمجھتے ہیں بہتر وہ کر لیں. ٹھیک ہے جی, لیکن میں نے اپنی کوشش جاری رکھی. اس کے باوجود, یہ پریشانیاں کے باوجود, جب آپ کو ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں تو مہربانی, میں نے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہمت مل رہی تھی, میں نے کہا یار یہ پریشان ہو جائیں گے. لیکن ان کچھ دوستوں کو نہیں پتا تھا کہ مجھے انہوں نے جو پولیس کی ڈکلیریشن ہے یا پولیس کے اندر جو مدعی ہے اس میں مجھے بھی انہوں نے ایز اے فیملی ممبر شیئر کیا ہوا ہے, میرا بھی ادھر نام اس ڈاکومنٹیشن میں آلریڈی چل رہا ہے. تو پولیس والے بار بار مجھ سے رابطہ کر رہے تھے, تو میں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ بہن بھائیوں اور دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی, کیونکہ 12-1 بجے تک عدالت نے جواب دے دیا تھا. ہم نے اتوار کو بھی کوشش کی, سوموار کو بھی کوشش کی, لیکن میں ادھر تھا, وہ فنراری والے تھے. کسی دارے نے بھی کوشش کی کو میلے شیلے, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ 15 دن کے بعد پتہ کرنا. مجھے نہیں پتا وہ کون دارہ ہے کیا ہے, لیکن میں نے وہ جو فنراری والے تھے ان کو کہا کہ آپ پلیز ادھر ہی رکے, تو میں آتا ہوں. گئے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, پولیس والوں نے تعاون کیا. نہیں حاج صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہیں یا ہمارا کونسل خانہ ہے, اور تیسرا ادارہ کون سا ہے جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی ادارے نے ای میلز کی ہیں؟ کیا کونسل خانے نے کی ہوں گی, اور تو کوئی نہیں کر سکتا؟ جی میں کنفرم اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے انہوں نے نہیں بتایا. مجھے تناتوریو والوں نے بتایا کہ کونسل خانے سے کسی بندے کا فون آیا, انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 15 دن کے بعد وہ دیں گے, آپ این او سی کی کیوں کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ معاملات تھے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. میں ان فنراری والوں کے ساتھ, کیونکہ عدالت میں اندر نہیں جانے دیتے بغیر اپوائنٹمنٹ لینے کے, میں نے اس کو کہا کہ ادھر ہی کھڑے رہنا, میں آتا ہوں. وہ جج سے ریکویسٹ کی. بھائی صاحب ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ اس کو 3 دن کے اندر معاملے کو حل کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے سرکاری ادارے کو وہ 15 دن بعد کا کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 15 دن کے بعد رابطہ کیجئے گا, لیکن آپ تو یہ 5 دن نہیں گزرے اور آپ نے یہ سارا معاملہ حل بھی کر لیا. تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے ایسا؟ ڈاکٹر صاحب میرا پوری پاکستانی کمیونٹی کو خدا را مشورہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھائی کے ساتھ, کسی فیملی کے ساتھ ایسا ہیپن ہوتا ہے, وہ اتنی دیر تک اپنے سرکاری کسی ادارے کو تکلیف نہ دیں جب ان کو آگے سے ناکامی ہو نہیں جاتی. اس سے پہلے وہ خود کوشش کریں, وہ خود ہینڈل کریں. ڈاکٹر صاحب اگر فیملی ممبر بن کے آپ یہاں کے اداروں کے میں جاتے ہیں تو اس کی اور پوزیشن ہوتی ہے. ایک سرکاری دفتر سے یا کسی ادارے سے ایک بیل جاتی ہے, اس کی اور پوزیشن ہوتی ہے. ایک بندہ ایسا قتل ہو جاتا ہے, وہ جج کے سامنے کوئی فیملی ممبر جاتا ہے, اس کے چہرے سے دیکھ کر, اس کی درد دیکھ کر بعض دفعہ جج صاحبان یہاں کے معاملات وہ مہربان ہو جاتے ہیں, جیسے مجھ پہ ہوئے ہیں. پولیس والوں کے پاس گیا ہوں, انہوں سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اپنا ہمارا کلچر یہ ہے. حاجی صاحب آپ پہ پولیس مہربان ہو جاتی ہے تو مجھے ایک پرانا کیس بھی یاد آ گیا. لریدا کے اندر ایک بٹ صاحب فوت ہوئے تھے, ان کی باڈی نہیں جا سکی, اس وقت پولیس آپ پہ مہربان کیوں نہیں ہوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے بہت دکھ ہے
اس بھائی کا بہت زیادہ دکھ ہے, اور جتنا بھی میں کہوں شاید ساری زندگی اس کی مجھے تکلیف رہے. ڈاکٹر صاحب اصل میں کچھ فیملی ممبران سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے پودیر دی تھی کسی بندے کو, کسی کو, مجھے انہوں نے بالکل کٹ آف کر دیا تھا. کوئی اسپانش کارلوس نامی تھا بندہ جو اس کیس کو ہینڈل کر رہا تھا, کیونکہ 4 اس وقت کورونا کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی تھی, 3 الحمدللہ, بلکہ میں ورلڈ سے کہتا ہوں کہ پہلی وہ 3 ڈیڈ باڈیاں کورونا کی اگر پاکستان گئی ہیں تو الحمدللہ ان کی تیاری میں نے کروائی تھی, ان کو میں نے بھیجا تھا. جس دن بکنگ تھی, آپ کے بھی دوست ہیں, خالد صاحب کے بھی دوست ہیں, ملک عدنان صاحب, 4 ڈیڈ باڈیوں کی بکنگ ہوئی تھی اور 4 بندوں کی, اس میں وہ لریدا والی بھی تھی. مجھے پتا چلا نہیں جا رہی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آج نہ جائیں گی کل چلی جائیں گی. جس دن وہ گئی ہیں, ملک عدنان صاحب ایئرپورٹ پہ تھے, بیسٹر صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا, وہ بٹ ٹریول صاحب والے ہیں, انہوں نے تعاون کیا جیسے بھی ہوا. وہ میتیں مجھے پتا چلا سنٹرال میڈرڈ سے کہ 4 میتوں کی ہم نے بکنگ ڈال دی ہے, تو آپ تیاری رکھیں کہ تقریباً 95% اوکے سمجھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا ایک کی تیاری نہیں ہے, وہ نہیں جائے گی, کیونکہ اس جو لریدا والی ہے ابھی مجھے اس کا پتا ہے, کیونکہ میں نے کافی کیس ادھر ہینڈل کیے ہیں. اس لیڈیز کا نام ہے جو غالباً ڈائریکٹر ہے سنیداد کی, روسر اس کا نام ہے, یہ میں اگر غلط نہیں ہوں تو. وہ بہت اچھی عورت ہے, لیکن اس کو گائیڈ غلط کیا گیا تھا, یا اس کے ساتھ جس طرح بھی رابطہ ہوا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مس مینجمنٹ ہوگی, جس کی وجہ سے اس نے وہ کارلوس نامی بندے کو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا. میں نے بھی رابطہ کیا تھا, تو مجھے کہنے لگی پردونا لسنگ, تو کیونکہ ابھی تم نے دیر کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق جو بھی ہوا معاملات, اس نے پہلے وہ فریزر میں تھی, عام کامرے میں تھی, اس نے جب ان کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہوئے, مجھے ابھی فائنل اس کا تقریباً, کیونکہ مجھے منع کیا گیا تھا کہ کسی کو انفارمیشن نہیں دینی, باقاعدہ کوئی ہمارے سرکاری ادارے سے یا وہ کارلوس نامی بندہ ادھر بار بار انہوں نے میرا نام دیا تھا کہ اس بندے کو کوئی انفارمیشن نہیں دینی. تو یہ کس کی جانب سے ہدایات تھی کہ آپ کو انفارمیشن نہیں دینی؟ مجھے نہیں جی پتا کس نے نہیں دینی, کس کی وجہ سے تھی, لیکن اس کو روسر کو یہ وہاں کی محکموں کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی. حالانکہ میں نے بہت زیادہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ خدا را مجھے موقع. بھائی صاحب یہاں یہ بتائیے گا کہ ہم 3 سال سے قبل کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں, 2017 جولائی سے پہلے اگر دیکھیں, جب ستی مرحوم یہ کام کرتے تھے اور آپ ان کے ہیلپر ہوتے تھے, تو اس وقت ہم اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں سنتے تھے کہ میتوں کی تدفین کے حوالے سے رقم کی ادائیگی نہیں ہو رہی, یا سرکاری ادارے جو ہیں یہاں پر پاکستان کے وہ کسی قسم کی دخل اندازی کر رہے ہیں یا کسی بندے کو روک رہے ہیں. تو اب ایسی کیا صورتحال ہوگی کہ آپ کا کام معیاری نہیں ہے, آپ کو اس میں سے پرافٹ کما رہے ہیں, معاملہ کیا ہے کہ کس وجہ سے آپ کے لیے یہ ساری دشواریاں پیدا کی جاتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت کونسلیٹ میں ویلفیئر اتاشی صاحبان ہوتے تھے کہ ہمارا ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا, وہ معاملات یہ خود ڈیل کرتے تھے. سی جی صاحبان تک جانا ہی نہیں پڑتا تھا, کبھی کبھار کو مسئلہ بن بھی جائے تو وہ سی جی صاحبان بھی ان کو اوکے دیتے تھے. ہم نے یقین کر لیں فوٹو کاپی میل کی ہے یا واٹس ایپ کی ہے تو ہمیں این او سی لیٹر مل جاتا تھا. یہ سید یاس شاہ صاحب ان کی عظمت کو اور سید شکیل شاہ صاحب کی عظمت کو میں سلوٹ کرتا ہوں, جنہوں نے 1000 یورو ہمیں دینا شروع کیا تھا. وہ جیسے کیس ہم درخواست دیتے تھے فیملی ممبران کی طرف سے, وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ واقعی مستحق ہے, اس کا حق یہ اس کا حق رکھتا. اگر ہم بھی ایمانداری سے اگر کوئی حق رکھتا تھا تو کہتے تھے جی بالکل یہ غریب ہے, مدد کر دے. تو دوسرے دن وہ فنراریا والوں کو ڈائریکٹ بھیج دیتے تھے اور ہمیں مل بھی جاتا تھا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, ویلفیئر تاشی صاحب نہیں ہے, کونسلیٹ پہ کافی لوڈ ہو, زیادہ رش ہو, کام کا پریشر ہو, اس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو رہا ہے. ابھی تو تقریباً مجھے
اتنا پتہ ہے غالباً 2 ہفتے اگر میں غلط نہیں تو پچھلے ماہ کوئی وہ ڈیڈ باڈی ہیں کافی دیر کی پاکستان 3-4 ماہ سے ان کی تدفین ہو چکی ہے. تو 3000 یورو جس تناتوری کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ان کو ملے ہیں, ابھی ٹرانسفر ہوئے ہیں پچھلے ماہ یا 10 دن ہو گئے یا 15, یہی غالباً ابھی. بھائی صاحب کہیں میں نے یہ غلط تو نہیں سنا, میں نے تو یہ پڑھا بھی تھا شاید سنا بھی ہے کہ آج کے بعد سے میت کا تمام خرچہ پاکستان کونسل خانہ ادا کرے گا. کیا ایسی بات ہوئی تھی کہیں پر کہ سارا خرچہ؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1000 یورو بھی بڑی مشکل سے دے رہے ہیں. جی میرے جو کیس ہوتے ہیں جن کے جو فیملیز میرے پاس آتی ہیں وہ درخواست جو دیتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ 3-4 ماہ بلکہ 5 میں اگر کہوں تو وہ بھی کم ہے کہ پچھلے ماہ ان کے 3 بندوں کا 1000 یورو وہ فنراری والوں کو ملا ہے. لیکن میں اسی وقت فیملی سے لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اگر دیے تو وہ آپ کی مانت ہے, وہ آپ کو مل جائیں گے, نہ دیے تو میں معذرت چاہتا ہوں. وہ فیملی کو انہوں نے فون کیا, 2 کو میں نے دے دیا 1000 یورو. وہ ابھی بارسلونا کسی کے پاس مانت ہی پڑی تھی, تو ایک کا رہتا ہے وہ. ابھی جو میت جا رہی ہے جمعے کو جس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں اس کا 1000 یورو جو حکومت کی جانب سے ہے وہ آپ کو یقین دہانی ہوئی ہے ملنے کی؟ جی مجھے تو پتا چلا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کے سارے اخراجات کونسلیٹ دے رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کا دیں گے. یہ فیملی میرے سامنے تو نہیں بات کی دیں گے, لیکن آج فنراریا والوں نے مجھے کہا ہے, میں نے ان کو کہا تھا کنفرم کر لیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہتے ہیں یہ بندے صاحب حیثیت ہیں لہذا ہم کچھ نہیں دیں گے. جی بالکل, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی نوید وڑائی صاحب اور خالد شہباز چوہان صاحب. خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گا, سلسلہ منقطع ہو گیا تھا, دوبارہ سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ایک سرکاری ادارہ میت کی پاکستان منتقلی میں کتنے اختیارات رکھتا ہے, کس حد تک وہ جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, سرکاری ادارے کا تو یہ کام نہیں ہے, نہ ہی ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. یہ تو سوشل ورکر جس طرح علی صاحب کام کر رہے ہیں, ستی صاحب تھے, اس سے پہلے کیانی صاحب تھے, ظفر شاہ صاحب تھے, یہ میرے خیال میں جتنے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے یہ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے, کیونکہ یہ ایک تو کمیونٹی کا حصہ ہے, کمیونٹی کے اندر کام کرتے ہیں, کون مستحق ہے کون نہیں مستحق, کسی کی انشورنس کیونکہ یہاں پہ آپ 80% وہ لوگ ہیں جن کی پرائیویٹ ادارے, کسی ادارے میں, کسی مسجد میں, کسی محلے میں, کسی دوستوں کی کمیٹیوں میں لوگوں کا اندراج ہے. تو جب وہ کام اس قسم کے دوست جو کمیونٹی کے اپنے لوگ ہیں یہ کام کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. میرے پاس تو ابھی وہ سکینڈل, یہ میرے خیال میں یہ سرکاری افسر جائیں گے تو شاید کھلے گا. ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے جس کے پاس لوگ انشورڈ ہوتے تھے, وہ 1000 یورو ادھر سے بھی لیتے رہے ہیں اور اپنی کمیٹی سے پورا بل بھی دیتے رہے ہیں. تو ایسے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو لوگ مردوں کے پیسے بھی نہیں چھوڑتے. وہ میں نے تو ریکویسٹ بھیجی تھی لیکن میرے خیال سنی نہیں تھی اس ادارے نے, تو شاید آنے والے کونسل جنرل صاحب جو ہے وہ اس لسٹ کو سامنے لائیں گے, ویلفیئر اتاشی صاحب آئیں گے تو لسٹ کو لائیں گے تو بہت سارا کچھ نکلے گا. اصل یہ مل جل کے اندر اتنا وہ گمبھیر انہوں نے مچایا ہوا ہے کہ وہ اس کو بچانے کے لیے اس قسم کی کوشش کی جاتی ہے. اب حاجی صاحب اپنا ٹائم نکال رہے ہیں, جا رہے ہیں, اس میں کوئی چدراہٹ نہیں, اس میں کوئی فوٹو سیشن نہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو حاجی صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں, ان کو اور کام کریں تاکہ یہ اور ٹائم نکالیں, اور بجائے اس کے کہ کونسل جنرل صاحب یا امبیسڈر صاحب یا ہمارا کوئی بھی سرکاری ادارہ بھاگے ای میلیں کریں. یار پہلے اپنے کام تو نپٹا لو, کہ کمیونٹی کے کام کو روکنے کے لیے آپ جو ہے اتنی تگو دور کر رہے ہیں. خالد صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میتوں کی منتقلی ہی اصل میں سفارتکاری ہو, جس کے لیے وہ اتنا تن من دن کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میں اب بات ڈاکٹر صاحب وہی ہے کروں گا تو پھر وہ فیس بک پہ شروع ہو جائیں گے, یہ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں, یہ وہ وہاں پہ نہیں آئے, روبی پہ نہیں آئے, اور وہاں پہ نہیں گئے, یہاں پہ نہیں گئے, تو بیٹھ کے تنقید. بھائی تنقید ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے, ہماری نظر میں وہ غلط ہے تو ہم روبی اگر آپ نہیں گئے یا میں نہیں گیا, بارسلونا کے اندر 22,000 پاکستانی ہیں اور کتلونیا کے اندر 44,000 پاکستانی رہتے ہیں, وہاں تو 35 لوگ تھے. تو آپ باقی لوگوں کو کس طرح کہیں گے کہ آپ نہیں آئے؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ 21,999 لوگ وہاں پر ہوتے ہیں, ایک نہ ہوتا. بھائی جو کبھی کبھی چلے جاتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہاں سب کو ہونا چاہیے,
تو بس جو لوگ گئے ہیں ان کی مہربانی، آئندہ بھی لوگ جائیں گے، اس سے پہلے بھی لوگ جاتے رہے ہیں. احتجاج ہونا چاہیے. بعض احتجاج پہ بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں معاملہ ہوا تھا اس پہ احتجاج نہیں ہوا تھا، اس معاملے پہ احتجاج ہوا، میں نے کہا تھا احتجاج کریں. تو ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. یہاں پہ احتجاج اس معاملے میں ہے کہ سیکیورٹی رسک، سے پہلے میں نے بات کی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہے بلدیہ سے، جنرالتاج سے، سینٹرل گورنمنٹ سے، کہ سیکیورٹی کے حالات بہت خراب جا رہے ہیں بارسلونا میں، اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جائے. تو ایسا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ پروٹیسٹ عوام کی طرف سے، خاص کر اس علاقے کی اور اس کمیونٹی کی، جس کے ساتھ بھی ہو، چاہے اسپینش ہو، غیر ملکی ہو، کوئی بھی ہو، تو پروٹیسٹ بنتا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن بعض وقت کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسے بارسلونا سینٹر میں ایک معاملہ ہوا تھا، اس میں آ کے کچھ معاملات ایسے تھے جو خفیہ تھے، سامنے نہیں تھے، آپس میں دو بندوں کا جھگڑا ہوتا ہے، کچھ بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں پروٹیسٹ آپ کس کے خلاف کریں گے؟ آپ پولیس کے خلاف تو پروٹیسٹ کرنے سے رہے، عدالت کے خلاف تو پروٹیسٹ کرنے سے رہے کہ ان کو سزا دیں. اب تو بہت ساری چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں، زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تو پھر وہ فیس بک پہ شروع ہو جائے گے وہ اپنی فلسفہ جھاڑنے کے لیے. تو بات صرف یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اگر ہر تو کام خالد یہ بات تو ہم گزشتہ 2.5 سال سے کر رہے ہیں کہ ویلفیئر ایسوسیشنز جو یہاں پر موجود ہیں، فیڈریشنز جو موجود ہیں، جو لوگ فلاحی کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیا جائے، ان کے کام کو نہ روکا جائے. بھائی جی 3 سال سے ڈاکٹر صاحب ہم تو یہی کر رہے ہیں کہ تنظیمات کو کمزور کیا گیا ہے، فیڈریشنز کو کمزور کیا گیا ہے، سوشل ورکر کو کمزور کیا گیا ہے، بلکہ ان پہ ایسی پابندیاں لگائیں گے. میں تو ابھی صاحب کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ نے باڈی تو لے لی سارا کچھ، آپ کو 15 دن جو ہے انہوں نے کہہ دیا 15 دن لیٹر ایشو نہ ہو. تو یہ کچھ بھی بعید ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنا کام کریں، اچھا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی مسئلے حل کر رہے ہیں بیٹھ کے، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کو اوپر بٹھائیں، تیسرے فلور کے دروازے، کیا میں تو کہتا ہوں چھت کے دروازے بھی کھول دیں، اچھی بات ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کا کام ہو رہا ہے، گڈ اینڈ ویل. نہیں خالد، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دروازے تمام کھلنے چاہیے. ہمارے سینئر صحافی ہیں یہاں پر شفقت علی رضا صاحب، انہوں نے گزشتہ روز ایک بات کی ہے، لکھی بھی ہے انہوں نے، کہ اب تو پہلے تو ہم سنتے تھے کہ 7 دن کام ہوتا ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، رات کو بھی کام ہوتا ہے وہاں پہ. آپ کو کچھ لکھا تھا انہوں نے کہ اتوار والے دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بس وہ ایسے کام ہے جو نارمل دنوں میں نہیں ہو سکتے، وہ اتوار کو کرنے ہوتے ہیں، جیسے آئی صاحب کو روکنا، لیٹر روکنے اور تنظیموں کو روکنا. تو یہ چیزیں خیر ظاہر چھٹی والے دن ہی ہوتی ہیں. آئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ اور اس بتائیے گا کہ جن کو دن کے روز کے 10 پیپر فری اور بغیر اپوائنٹمنٹ کے ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کے لیے دروازے کھولنا. تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ آپ سے جھگڑیں گے بھی، آپ پہ کمنٹس بھی کریں گے. تو میں آپ کہتا ہوں کہ آپ کھول لیں فیس بک اور دیکھ لیں، آپ جتنی ویڈیو آتی ہیں، جتنے کمنٹس آتے ہیں، جتنے سب ہوتے ہیں، کوئی عام بندہ کچھ بھی نہیں کرتا. 90% وہ لوگ ہیں جن کے ڈائریکٹ جو ہے وہ کام ہوتے ہیں کونسلیٹ میں، پیپر ٹیسٹ کروانے ہیں، کسی کا کام کروانا ہے، کسی کا پاسپورٹ بنوانا ہے. تو یہ ایجنٹ مافیا ہے. میں تو ایران اس وقت ہوتا ہوں جب کبھی کوئی انٹرویو آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے ایجنٹ مافیا کا کام روکا ہے. ایجنٹ مافیا مجھے بتا دیں حاجی صاحب کتنے پاسپورٹ لے کے وہاں پہ جاتے ہیں؟ میں کتنے پاسپورٹ لے کے آج تک گیا ہوں، سفارش کبھی کی نہیں، جائز کام کی سفارش کیا کرنی. تو سفارش والے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کونسلیٹ کا ماحول، لوگوں کے لیے دروازے کھول کے لوگوں کی بےزتی کرنا اور دو بندوں کو بیٹا کہہ کے اس کی ویڈیو چڑھا دینا. تو باقی حالات آپ کے سامنے ہیں. میں اپنی بات تو کرتا ہی نہیں، آئی صاحب کے کام کو پچھلے 8-10 سال سے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندے نے اپنی فیملی میں نہیں تو اپنے دوستوں کے گروپ میں ایک نہ ایک حادثہ ایسا ہوا ہے جس پہ حاجی صاحب ٹائم سے پہنچے ہیں، حاجی صاحب نے سارے کام کیے ہیں. اگر وہ بندہ آ کے بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر بھی جو ہے ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے ہیں، تو پھر ڈاکٹر صاحب ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل حاجی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. روبی کے اندر جو احتجاج ہوا، اس احتجاج میں آپ نے ایک بات کی ہے، وہ بات آپ کو کہنے کی کیوں نوبت آئی، جو آپ نے کہا کہ یہ اسپینش کمیونٹی کی طرف سے احتجاج ہے، یہ کسی پاکستانی تنظیم ایسوسی ایشن یا پاکستانی کسی فرد کی جانب سے نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا تھا، تو آپ کو کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اصل جی ڈاکٹر صاحب وہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں پہ عام تو ان پڑھ لوگ ہیں، شاید اتنا نہیں پڑھ سکتے اسپینش، کچھ جگہ پہ کہا جاتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ یہاں پہ کچھ نا 2 ایسے بندے ہیں جو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سوئی ریپریسنٹانتے دے کومونیداد. انہوں نے نا وہ
किसी जगह से वो स्पानिश में देख लिया, जो वहां की कम्युनिटी ने लगाया, उन्होंने किसी जगह से देख लिया कि ये लगा हुआ है, उन्होंने कोशिश की चलो ऑलरेडी वो हैं तो चलते हम भी अपना जो है ना वो ढोल बजाते हैं। मुझे इसलिए जरूरत पड़ी, और मुझे इसलिए जरूरत पड़ी कि वो मैक स्पानिश लोगों का था जो मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे पीछे से, भाई मैक ना दो इनको, ये इनको मैक ना दो, ये अपनी सियासत कर रहे हैं, मैक नहीं देना। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैक है ही उनका, वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं, हमारे लिए है, मैं उनको कैसे कहूं कि मैं मैक नहीं देता। ये इसलिए मुझे जरूरत पेश आई कि मेरी लोगों को मेरी बातों की तकलीफ होती है, लेकिन वो जो सच्ची बात दिल से निकलती है मैं उसे रोक नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा कि भाई आए, ये एहतजाज हमें करना चाहिए था। देखे 2-3 वाकये इससे पहले हुए, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई रोड ब्लॉक नहीं हुई, हमें पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। मैं आज भी इस हक में हूं कि पूरी कम्युनिटी को, लीडरान को आगे आना चाहिए, पुरअमन एहतजाज की कॉल दे, ताकि रूबी में जिन लोगों ने ये हादसा किया उनको पता चले कि ये कम्युनिटी एक है। आज के बाद किसी के साथ ऐसा हुआ तो हो सकता है किसी का नुकसान हो। तो भाई साहब, आप क्या तवक्को रखते हैं कि कोई ऐसा पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर लीडर, सियासी समाजी शख्सियत है कि जो 22,000 में से कोई 1,000 बंदा निकाल सके? डॉक्टर साहब आप उस वक्त मौजूद थे जब वो अलकालदेसा के साथ मिलने गए। 2 भाई थे, तीसरे भाई को मैंने जबरदस्ती अंदर भेजा। मैंने कहा भाई आप जाएं, क्योंकि मुझे पता है वो बंदे को कतलान आती है, वो प्रोफेशनल है, परफेक्ट है, उसको स्पानिश आती है। मैंने उनको कहा भाई आप किधर जा रहे हैं, इस बंदे को जाओ, ये काफी अरसे से काम कर रहा है, कम्युनिटी के मामलात का पता है। तो वहां से अंदर से जब बह रहा है तो उन्होंने कहा जी कल बिजनेसमैन की जो भी उनकी बातें हुई कि कल आपने जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन है, बल्कि फेसबुक पे भी उसका डंडोरा पीटा गया कि कल फलां 5 बजे आपने आ जाना है, ये है वो है। तो जब वो दूसरे दिन 5 बजे पता चला तो वो वहां पे बिजनेसमैन कम्युनिटी जो थी, पाकिस्तानी लोग थे, उनको कहा गया कि 70 बंदों की इजाजत है। लेकिन वो जो 5 बजे मंगल को टैब बना था, वो ऑलरेडी वहां पे जो तंजीमें हैं उन्होंने भी बनाया हुआ था ऑलरेडी पहले, जो रूबी के अंदर मौजूद है तंजीमें जो उसमें लतीनो है, स्पानिश है, बिजनेसमैनों की। उन्होंने कहा कि हर एक के 5-5 बंदे आ जाए। तो हमारे कुछ रिप्रेजेंटेंट साहब हैं, उन्होंने फेसबुक पे ये कहा था कि आप भाई बहुत सारे बंदे आ जाए। भाई साहब आपने 2-3 दफा ये तज़किरा किया है, ये किन लोगों ने उनको मसलन ये दी हुई है? क्या कोई इंतखाबात हुए स्पेन के अंदर जिससे वो ये बने हैं, या कोई बहुत ज्यादा लोगों ने उन पर इत्माद का इजहार किया हुआ है, या उनके अंदर खुद ही ये इतना इत्माद है कि हम ही सारा कुछ हैं? आप क्या कहते हैं कि आपने कोई किसी को बनाया हुआ है? मेरी तरफ से तो कोई मेरा नुमाइंदा नहीं है, मेरा तर्जुमान नहीं है। जी मुझे तो ख्वाहिश है कि मैं उनको देखो अपने कानों से सुनूं ताकि उनको बताऊं कि आपने किसने आपको अथॉरिटी दी है। बरकैफ वो कल मंगल को जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी, वहां पे उन्होंने उसको जो भी गया था, जो भी साहब थे या जो सहबान थे, उन्होंने पूछा जी भाई आए आप क्या है। उन्होंने स्पानिश बोली, वहां पे भी लड़के अच्छी स्पानिश बोलते हैं। उन्होंने कहा भाई आप पहले तो हमें नहीं पता आप किस कम्युनिटी से तल्लक है और किसके आप करता धरता है, किसने आपको इख्तियारात दिए हैं। दूसरा आप किस चक्कर में यहाँ पे आए हैं। ये अगर तो इस वाक़े के मुतल्लक है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 40-45 लड़के इकट्ठे थे, बंदे जो बिजनेसमैन थे। एक तो उन्होंने कहा 5 बंदे आ जाओ। उन्होंने कहा जी ये बिजनेस के जो दुकानें हैं ये है वो। उन्होंने कहा यार हमारे घर में मैयत पड़ी हुई है, अगर ये हमारे शटर नीचे करते हैं तो करने दो, हमें अभी इस चीज की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो दोस्त जो गए थे वो चले गए या क्या हुआ। मसला ये है डॉक्टर साहब, हमें घर में मैयत हो पड़ी जवान बच्चे की, क्या हमें ये चीजें जेब देती हैं? क्या हम उनको कहेंगे जी हमारे बल्ब बोर्ड रंग के नहीं, अच्छा ये आपने बैर का हाथा लगाओ वो करो? क्योंकि हमेशा जो भी इशू बनता है, जो भी मामला बनता है, उसके मुतल्लक अगर बात हो तो अच्छी होती है। जी बिल्कुल खालिद, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह हाजी साहब ने भी बात की है कि वो मैं स्पानिश में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं
उर्दू में कह देता हूँ कि तर्जमान हैं हम कम्युनिटी के, क्या इस तरह का कोई सूरत हाल है या खुद बंदा भी बन सकता है? मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं बन सकता हूँ? डॉक्टर साहब ये तो फिर अपनी अपनी वो सोच के मुताबिक होता है। आप किसी के पास भी ये नहीं, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पूरी कम्युनिटी का तर्जमान हूँ। आप कह सकते हैं जी मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में से एक बंदा हूँ, मेरी तलक फलां तंजीम से है या फलां फेडरेशन से है, ज़ाहिर है आपने किसी ना किसी का कुछ तो बताना है। लेकिन अगर आप यही कहें कि जी मैं पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेड हूँ, या जिस तरह से हमारे एक साहब है वो अक्सर ये काम करते हैं, वो बेच भी आते हैं और ले भी आते हैं, तो ये चीज तो काफी अर्से से चल रही है, जो काफी हद तक कम हुई है, जिसमें काफी दोस्तों ने इसमें तावन किया और अब वो काफी सूरत हाल कंट्रोल में है। लेकिन ये है कि वो एक कम होती है दूसरा खड़ा हो जाता है, तो ये बस ऐसे ही सिलसिला है। बाकी तो हल क्या है? क्या कोई मुश्तरका प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे एक बंदे को हम आगे ले आएं कि ये बंदा हमारी रहनुमाई करेगा, ये हमारा तर्जमान है? कुछ ना कुछ तो निकालना है। कल को अगर मेरी जगह पे अगर मैं कैमरामैन ढूंढ रहा हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई हो, ताकि मैं भी स्टेज पर खड़ा होकर कह सकूँ मैं भी नुमाइंदा हूँ कम्युनिटी का, तो ऐसी सूरत हाल हम कब तक देखेंगे? नुमाइंदा हर बंदा ही नुमाइंदा ही है। जिस तरह वो कहते हैं कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी सफीर है, तो इसी तरह नुमाइंदा भी इसी तरह ही है। तो बाकी हमारे अंदर ये हल नहीं निकल सकता, क्योंकि हर बंदा, मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं कहता हूं मैं ही सच है, बाकी सारे जो है वो बस ठीक है, झूठ ही बोल रहे हैं। तो इसी तरह हर बंदा, खासकर हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के इसके अंदर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे समेत सब में। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है और वो दूसरे के अंदर है। हम सब के अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल फॉल्ट है, वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो एज ए कम्युनिटी, एज ए पाकिस्तानी हम में मौजूद है। हमने जो भी स्टेप लेना है, जो भी आगे चलना है, जो भी लाया अमल बनाना है, जो इससे पहले भी बना, देखें डॉक्टर साहब कभी भी ये इत्तेहाद ये नहीं होता। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं, कभी इत्तेहाद ये नहीं होता कि एक ही प्लेटफॉर्म हो उसी पे सारे चलें। प्लेटफॉर्म 10 भी हो जाएं। मैं आज से 10 साल पहले की बात बताता हूं, प्लेटफॉर्म 2 थे, तंजीमें 20-25 तंजीमें थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी सारी थी। हाजी साहब इस बात के गवाह हैं। जब भी कोई अथॉरिटी, जब भी कोई बात, जब भी कोई कॉन्सुलेट के अंदर मसला, एम्बेसी के साथ मसला, PIA का मसला, या पाकिस्तान से कोई मिनिस्टर या कोई ऐसी चीज आती थी, तो हमेशा से ये होता था कि तमाम लोग कॉल देते थे। हम सब मुख्तलिफ फिक्र से तलक रखने वाले, मुख्तलिफ फेडरेशन, मुख्तलिफ तंजीमों से तलक रखने वाले, हम बैठते थे, उस पर सलाह मशवरा करते थे, किसी बात पे हम सब राजी हो जाते थे, किसी बात पे हम सेकंड डे पे रख लेते थे, और बिलाकर हम एक ऐसा लाया अमल बना लेते थे, उस पे चलते थे। तो हमेशा से ही मैं तो 97-98 से चल रहा हूँ तंजीमों के साथ। वो 14 अगस्त का प्रोग्राम हो, 23 मार्च का प्रोग्राम हो, एहतजाज हो, किसी गवर्नर से मिलना हो, पाकिस्तानी इमिग्रेशन का कोई मसला आ गया हो, अराइगो का मसला आ गया हो, सर्टिफिकेट का मसला आ गया था, स्पेन पाकिस्तान एम्बेसी का जो अटेस्टेड करती थी सर्टिफिकेट, उनके मसाइल आए थे, मैड्रिड जाना होता था, मैड्रिड हम हर दूसरे तीसरे महीने गए होते थे। उसके बाद कॉन्सुलेट के अंदर मामला, तो एक प्लेटफॉर्म बेशक 4 होते थे, लेकिन हमारी मुशावरत से हम हमेशा एक ऐसी कमेटी बना देते, ऐसे लोग सामने आते थे, अगर वहां पे 5 जा सकते तो 5 चले जाते थे, अगर 20 जा सकते तो 20 चले जाते थे। तो वो एक इत्तेहाद, वो एक चीज नजर आती थी। आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम करें, और उसके बाद जब भी कोई कौमी मसला, जब भी कोई ऐसी बात, जब भी जहां पे सबको इकट्ठा होना पड़ता, सब इकट्ठे हो जाते थे और आप अपना काम भी करते थे। अब मसला ये हुआ है कि पिछले 8-10 सालों से अंदर, 8 नहीं बल्कि मैं 6-7 साल कहूंगा, 6-7 साल के अंदर कम्युनिटी के अंदर एक जो तफरीक वाजा नजर आई है ना, वो पैसे की एंट्री है। अब आप सोशल वर्कर को, पॉलिटिकल वर्कर को, जो वर्कर है ना, आपको उसने निकाल के आपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा कर दिया, और जो पैसे वाले हैं, जो पे करते हैं, वो अब आगे आके बैठते हैं। अब वो पे करने वाला क्या करता है, वो आपकी अथॉरिटी भी आई है तो वो कहता है जी खाना मैं खिलाऊंगा, ले आओ अथॉरिटी को। अब अथॉरिटी ले आए हैं आप, एक पाकिस्तान की है या स्पेन की है या कोई भी है, तो आप उस अथॉरिटी को वहां बिठाते हैं, और वो जो पैसे साहब पे कर रहे हैं खाना रेस्टोरेंट के अंदर, वो उसके साथ बैठे हैं। अब एक बंदे की 40 दुकानें हैं, 50 दुकानें हैं, 200 बंदा वर्कर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, जिसको प्रॉब्लम ही कोई नहीं, तो वो किस प्रॉब्लम की डिस्कस करेगा उस मेयर के साथ, उस MNA के साथ, उस MPA के साथ, उस सेंटर के साथ क्या डिस्कस करेगा? कुछ भी नहीं। जब आम सोशल वर्कर, जो आम आवाम से बंदा है, वो कहां पे खड़ा है? वो दरवाजे पे वेलकम करने के लिए खड़ा है। तो जिस दिन से ये पैसे वाले लोगों ने आके इस चीज को होल्ड किया है, हमारी मीटिंग्स देख लें, वो रेस्टोरेंट के अंदर होती हैं, हमारे प्रोग्राम वो रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं, हमारी हल्फे बर्दारी तकरीब जो है वो रेस्टोरेंट में होती है,
ہمارے اب تو 14 اگست اور 23 مارچ کے پروگرام ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں. پچھلے 5 سالوں میں ہال سے ہم نکل گئے ہیں. کیوں؟ کہ قبضہ کر لیا پیسے والوں نے. جو سوشل ورکر، جو پولیٹیکل ورکر ہے بیچارہ وہ مجبور ہو گیا ہے. تو یہ ہماری عوام کو اس میں سوچنا پڑے گا. جی بالکل خالد، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. حاجی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آخری سوال، جس طرح خالد نے کہا ہے کہ پیسے کا عمل دخل بڑھ گیا ہے، اس لیے ہم کسی منطقی انجام کی طرف نہیں بڑھ رہے، کسی حتمی جو صورتحال ہے اس کی طرف نہیں جا رہے. تو کیا اس جو سرمایہ آیا ہے اس سے آپ کو بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے؟ کہ آپ کے کام میں بھی کوئی دخل اندازی اس طرح کی ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ خالد کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جو سماجی کارکن ہے یا جو سماجی ورکر ہے، کوئی بھی یا سیاسی کارکن ہے یا ورکر ہے، جو وہ تکلیفیں دیکھے گا، وہ جو بیان کرے گا، وہ ایک بزنس مین نہیں بتا سکتا تکلیفیں عام بندوں کی. اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ آئی ہیں، کافی ساری پرابلمیں آئی ہیں، کیونکہ ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، وہ ہر روز اس کو 2000 یا شام کو 1000 یورو وہ سیل جیب میں ڈالتا ہے، تو اس کو ایک 25-20 یورو جو مزدور ہے یا جو ان لیگل ہے، اس کی کیا تکلیف ہے؟ اس کو نہیں پتا. اس کی تکلیف کا اسے تو کوئی علم نہیں ہے. وہ تو اپنے کہے گا، وہ تو جب چند منٹ باتیں کرے گا، وہ تو یہی کہے گا todo está bien, todo perfecto، اور سب کچھ اچھا ہے جی، muy bien, todo así, eso así. وہ تمہارے دکھ سکھ ہر ایک مزدور کا یا ایک عام ورکر کا یا ایک عام فیملی کا جو دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ تو نہیں بتائے گا. وہ تو اپنی، کیونکہ اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہے، اس کو تو پریشانی نہیں ہے. وہ جی تو بالکل. جس طرح آپ نے ہماری دونوں شرکاء کی گفتگو سنی، پہلے 3 تھے لیکن کامران خان صاحب کو ایک ضروری کام تھا، وہ پروگرام سے جب پروگرام ہمارا ڈسٹرب ہوا تو وہ اپنے کام چلے گئے کیونکہ وقت پورا ہو رہا تھا. تو آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور کمیونٹی کے نام جو ہم پیغام لیتے ہیں اس حوالے سے ہی بات کریں گے. سب سے پہلے خالد آپ بتائیے گا، آپ کمیونٹی کو اس ساری صورتحال پر کیا پیغام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پیغام کمیونٹی کو اور جتنے بھی ہمارے سوشل ورکر اور پولیٹیکل ورکر ہیں، درخواست یہ ہے کہ آپ سرمایہ دار کو جو ہے وہ الگ کر دیں، دعوتوں کو الگ کر دیں، کام کو اور پولیٹیکل کام کو الگ کر دیں. پولیٹیکل ورکر کو اس کا کام کرنے دیں، اس کو اپریشیٹ کریں. ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ ریسٹورنٹ پہ نہ لے آئیں، ہر چیز کو کھانے اور روٹیوں پہ نہ لے آئیں. ہماری اتحاد بھی اس بات نے ختم کیا ہے، ہماری کاوشیں بھی اس بات نے ختم کی ہیں، ہماری فیڈریشنوں کو بھی اسی کام نے ختم کیا ہے. تو یہ ایک ایسی ریت پڑ گئی ہے میرے خیال میں، جس کو اگر جلدی ختم نہ کیا تو ہماری کمیونٹی اور پستی کا شکار ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم مضبوط ہوں. کیوں کہ ہم اگر ورکر اتحاد کرنا چاہتا ہے یا ورکر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ مجبور ہے اس سرمایہ دار کا. وہ کہتا ہے جی فلاں کو نہیں بلانا، فلاں کو نہیں کرنا، فلاں کو اس طرح کرنا، فلاں. تو وہ ورکر مجبور ہے، اس کو پتہ ہے. ایک میٹنگ اگر آپ نے کرنی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ایک ورکر نے میٹنگ کرنی تو ہو سکتا ہے اس کے لیے 10 بندے اکٹھے کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن وہی میٹنگ اگر وہ سرمایہ دار کرتا ہے تو وہ ایک ریسٹورنٹ پہ کرتا ہے، 200 بندے کا روٹی رکھتا ہے، کھانا رکھتا ہے، تو سارے 200 بندہ وہاں اکٹھا کیا ہوتا ہے. تو یہ کمپٹیشن نیگیٹو یہ پازیٹیو نہیں جا رہا ہے. اگر پازیٹیو جا رہا تھا تو میں بھی اس کو اپریشیٹ کرتا، لیکن ایز اے کمیونٹی یہ ہمارے دعوتیں بھی ہونی چاہیے، کھانے بھی ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. اس میں جو اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کو کمیونٹی کا نام، کمیونٹی کی خدمت، کمیونٹی کا وہ نہیں کہا جا سکتا. کبھی کسی اتھارٹی کو شائعہ بھی دینا پڑتا ہے، کبھی کسی میئر کو شائعہ دینا پڑتا ہے، کبھی کسی کونسل جنرل کو دینا پڑتا ہے، کبھی امبیسڈر. وہ کبھی کی بات جو ہوتی ہے وہ نارمل ہے، وہ کوئی بات نہیں. لیکن یہ کمیونٹی کی خدمت نہیں ہے، اس کو خدمت کا نام نہ دیا جائے. جو خدمت کا، جو پولیٹیکل ورکر، جو سوشل ورکر ہے، اس کو اس کا کام کرنے دیا جائے، اس میں روڑے نہ ٹکائے جائیں، اس کو مضبوط کیا جائے. جب تک ہم سوشل ورکر اور پولیٹیکل ورکر کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر وہ لیڈری، نام کی لیڈری رہ جائے گی. پھر ہمارے جیسے حاجی نوید بڑا صاحب، آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ جی میرا تمام پاکستانی کمیونٹی جو اس وقت اسپین میں ہے، میں اپنے متعلقہ جو میرے ریلیٹڈ کام ہے میں اس کے حوالے سے میسیج دوں گا کہ میں ہر روز پاکستانی کے لیے حاضر ہوں. اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ 24 آورز رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کی توجہ سے یہ بھی پوری کمیونٹی کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کونسلیٹ بنی ہوئی ہے، یہ بڑی محنت سے دن پر رات محنت کی تھی، بڑے بڑے اس کے لیے پاپڑ بیلے تھے.
हमें इसके किसी भी फर्ज से कोई इख्तलाफात नहीं है, ज़ाती इख्तलाफात राय हो सकते हैं, राय हो सकते हैं, किसी के साथ ज़ाती इख्तलाफात नहीं है। एनओसी लेटर इस काम में चाहिए कॉन्सुलेट से, वो हमारा हक है, वो मिल जाता है, ठीक है, वो कोई रोक नहीं सकता। अगर कॉन्सुलेट से कोई नहीं देना चाहता तो मैडर से मिल जाता है, अगर मैडर से भी ना मिले तो फॉरेन ऑफिस से मिल जाता है। मेरी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के भाइयों से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि आपको दुख की घड़ी में अगर कोई बंदा परेशान करता है एनओसी लेटर देने में या किसी मामलात में, तो आप परेशान ना हो, उसका हल है। एक दरवाजा बंद है तो आगे 2 दरवाजे खुले हैं या 1000 दरवाजा खुला है। तो तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी एक तो अपनी इंश्योरेंस शुरू करवाएं लाजमन, चाहे किसी भी इदारे से। दूसरा मेरा एंड पे मैसेज ये है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई रूबी में उनका जो मसला बना है, जो कत्ल किया गया उनको, उनका जुमे को जनाजा है, तो 10:30 बजे सब दोस्त भाई वुजू करके मास्क लाजमी लेके आए और वक्त की पाबंदी करें, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सब का और मेरा हामी नासर हो। मेरी किसी वक्त भी जरूरत पड़े मेरी खिदमत की मैं हाजिर हूँ। मुझे फोटो सेशन या मैं तो पे सियासत करता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के करमो फजल से आपकी खिदमत करते थे, करते रहेंगे इंशाअल्लाह जितनी देर तक। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी खालिद शहबाज चौहान साहब की और हाजी नवीद वड़ाई साहब की। प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप हम सब का हामी और नासर हो।